बस के साथ जो मस्जिद नज़र आ रही है उमर बिन ख़त्ताब, मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब, ये सामने मस्जिद है, मस्जिद अल-क़बा। अभी से ये नक्शा ज़हन में बिठा लें कि ये जो आज के दौर की मस्जिद नबवी शरीफ है ना, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में पूरा शहर इतना होता था, और आज भी जैसे हमारे यहाँ ईदगाह होती है ना, तो वो शहर से बाहर होती है। तो ये जो तीनों पॉइंट है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़, मस्जिद अली, मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब, ये उनके दौर में उन्होंने ईद की नमाज़ यहाँ पर पढ़ाई है। और मस्जिद गमामा जो है, यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ यहाँ पर पढ़ाई है। इस वजह से कहा जाता है कि एक मरतबा जो कहत साली आ गई थी, तो नबी पाक से दुआ के लिए कहा था, तो यहाँ पर नबी पाक ने दुआ की थी, बारिश आ गई थी, फिर हफ्ता पूरा लगातार बारिश जारी रही है, तो दोबारा इसी जगह पे सहाबा आए हैं और उन्होंने बारिश के रुकने के लिए दुआ की है, तो नबी पाक ने बारिश के रुकने की दुआ की, तो यहाँ पर फिर रुक गई थी। इस वजह से इसको बादलों वाली मस्जिद कहा है। ये भी बाएं जानिब देखिए, ये मस्जिद ज़ुल-नूरैन है, ये आपके होटल के करीब है। मस्जिद ज़ुल-नूरैन ये उस्मान गनी का घर है, असल उस्मान गनी घर असल घर है। यहाँ पर आपको 40 दिन हिसार किया, यहीं पर आपका पानी बंद किया और यहीं पर आपकी शहादत हुई है। मकाम शहादत है सैयदना उस्मान गनी। ये शहर से बाहर भी था घर, आप अमीर थे चूँकि एक से ज़ायद घर उनके मौजूद थे, शहर के अंदर भी मौजूद थे और शहर से बाहर भी। ये मस्जिद बिलाल बिन रबा है बाएं जानिब, लेकिन ये हिस्टोरिकल मस्जिद नहीं है, यानी कि पुरानी और हिस्ट्री से रिलेटेड इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके नीचे वाले फ्लोर पे देखें, आपको गोल्ड की मार्केट नज़र आएगी सारी। इसके लेफ़्ट साइड पे गोल्ड, ये नीचे गोल्ड की मार्केट है और लेफ़्ट पे बिलाल मार्केट है सारी। तो ये नीचे वाले फ्लोर पे मार्केट थी, तो यहाँ काफ़ी सारे नमाजियों की मुश्किलात को देखते हुए सेकंड फ्लोर पे मस्जिद बनाई और इसका नाम दे दिया मस्जिद बिलाल बिन रबा। आपके क्योंकि वालिद का नाम रबा था, इस वजह से ये मस्जिद का नाम नहीं होते दो बंदे थे ना, जितनी जगहों पे उनका जाना होता है फिर वही। यहाँ पर अभी आपको बीर गर्स की जानिब लेके जा रहे हैं, और बीर गर्स की 5 फज़ाइल मैं आपको बताता हूँ। पहली फजीलत ये है कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में इसकी दीदार, हुज़ूर ने फरमाया कि मेरा कुआं है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको रात को ख्वाब आई कि मैंने देखा कि मैं सुबह एक जन्नत के कुएं पे बैठा हूँ। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताबीर ये ली कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये ताबीर ली कि सुबह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को लेकर वो उस कुएं पे आ गए। मतलब कि यही वो जन्नत का कुआं था जो नबी पाक ने रात को ख्वाब में देखा है। और नबियों की जो ख्वाब होती है वो अल्लाह की तरफ से एक किस्म की वही होती है। पानी भी जन्नत वाली लग रहा था, ऐसा पानी मीठा जी, पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा पानी। और उसकी दूसरी फजीलत ये है कि जब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पानी से वुज़ू भी फरमाया है और गुस्ल भी फरमाया। तीसरी उसकी फजीलत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने नमाज अदा फरमाई है और आराम भी फरमाया, वहाँ पर आराम फरमाया। चौथी कुल्ली भी की जी, वुज़ू और गुस्ल किया था, दोनों किए। कुल्ली उसके अंदर ये की कि अपना लुआब दहन उसके अंदर डाला और शहद भी उंडेला, ये वाली। फिर 5वीं उसकी फजीलत ये है कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा कुआं है, मतलब कि जिसको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कह दें तो उसकी क्या शान है। और इसकी 6ठी फजीलत जो सबसे मेन है वो ये बताई जाती है, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल का वक़्त करीब आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजल करीम को ये वसीयत फरमाई कि जब मेरा विसाल हो जाए तो बीर घर से 7 डोल पानी के लेके मुझे गुस्ल देना। तो फिर हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजल करीम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हुक्म दिया, तो वो उनके हुक्म पर इस जगह पे आए और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ से 7 डोल पानी के भर के लेके गए हैं और इससे गुस्ल दिए। पहले यहाँ से लोग लेते थे मट्टी, ये वादी बदहान का, ये देखिए अभी इन्होंने सारी मट्टी उखेड़ के ना ऊपर देखे सारा कचरा डाल, जन्नत की वादी, वादी बदहान। उसके कोने कांचे में दाएं बाएं को ऐसी मिट्टी मिल रही है इसके। और काफ़ी ये सारी ये जो पीछे वादी है ना सारी, ये सारी वादी बदहान ही खिला सब वादी बदहान। और ऊपर ये सारा जो इलाका है ये अल आलिया का इलाका है। ये जाली की बार बार मट्टी जैसे नज़र आ रही है।
اس جانب، یہ میرے گھر بھی اس جانب ہے. رات کو مدینے کی ان روڈوں پہ گھومتے رہے. اچھا ماشاء اللہ. میرے میں سے گاڑی نہیں ہو رہی تھی سمجھ گیا. بھائی جہاں کھڑے ہوں گے نا پھر آپ آگے آ جائیے گا نا, آپ نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے. پہلے سلمان فارسی کے باغ میں جائیں گے, اس سے پہلے جو ہے بیر فقیر پہ جائیں گے. بیر فقیر یہ وہ کنواں ہے, ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو ایک بادشاہ کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کو دین اسلام کی دعوت پیش کر کے آؤ. تو اس بادشاہ نے اسلام قبول نہیں کیا, کلمہ نہیں پڑھا, لیکن اچھی بات یہ اس نے کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کو یعنی کہ انہوں نے سنبھالا, اور جیسے بادشاہوں کے وزیر آتے ہیں ان کو شاہی مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا اور ان کی بڑی خاطر تواضع کی. اور جب ان کو واپسی بھیجا تو بھی ان کو بڑے مہنگے تحفے تحائف دے کر واپسی بھیجا. اس میں اس نے جو تحفے بھیجے ان میں سے چند یہ ہیں کہ 2 کنیزیں اس نے بیچی, 2 بڑی خوبصورت کنیزیں جوان جو لڑکیاں ہوتی تھیں وہ بیچی, اور ایک گدھا مبارک بھیجا جو, کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے گاڑیاں تو اور بائک تو نہیں ہوتے تھے, تو یہی چیزیں جو ہیں یہ کام آتی تھیں یہ سارے ان چیزوں کے. تو انہوں نے جو وہ گدھا بھیجا نا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو جانتا ہوں. یہ اس جانب ویڈیو بنا, یہ بیر فقیر ہے. بیر فقیر اچھا, یہ اسی ہسٹری سے ریلیٹڈ جو ہے بیر فقیر کی ہسٹری, یہ جو ابھی میں سٹوری سنا رہا ہوں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو جانتا ہوں اور میرے کو معلوم تھا کہ آپ نے مجھ پر سواری کرنی ہے, آپ میرے پر سواری کیجئے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیسے جانتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا تو مجھے الہام ہو گیا, ایک فرشتے نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری نسل میں 66 گدے گزرے, اور جتنے گدے گزرے نا 66 ان سب پر صرف اور صرف نبیوں نے سواری کی ہے, اور تم اپنی نسل کے آخری گدے ہو, اور تم پر جس نے سواری کرنی ہے وہ نبیوں کے آخری نبی ہوں گے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سواری کا شرف اس کو بخشا, تو اس کی اور فضیلت بڑھ گئی. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں کہ میں صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے تمام صحابہ کو بھی جانتا ہوں اور ان کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھروں کو بھی جانتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جس صحابی کو بلا کے لے کے آنا ہوتا اس کو کہتے تو وہ ان کے گھر جاتے, یا ان کا نام پہلے جب پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام ہے یزید بن حارثہ. تو کریم آقا کو یہ نام نہیں پسند آیا, یا نبی پاک نے حکمت کے تقاضے کے ذریعے اس کا یہ نام بدلی کیا اور اس کا نام رکھا کہ تیرا نام آج سے یافور ہے. تو حضرت یافور کی یہ ڈیوٹی لگ گئی, آپ نے وہ جس صحابی کو بلا کے لے کے آنا ہوتا تو وہ جاتے ان کے گھر یوں اپنا کھر مبارک مارتے یا سر مارتے, صحابی باہر آتے وہ سمجھ جاتے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو بلایا. تو وہ ان کی یہ ڈیوٹی لگ گئی. پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو گیا, کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ کے صحابہ بھی بڑے غمگین تھے, لیکن جو آپ سے منسلک جو قریبی جانور تھے ان کو بھی وہ بڑا صدمہ پہنچا. اور قصبہ اونٹنی کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, روتی رہتی, اور اسی حالت میں وہ کمزوری کی حالت میں اس کی بھی موت ہو گئی. تو یہ جو گدھا تھا یافور, اس نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتا رہتا, مدینے کی گلیوں میں گرتا رہتا. کرتے کرتے وہ اس کنویں میں آیا, اس کے قریب آیا, جب یہاں پہ بیر فقیر کے قریب آیا ہے تو اس کے اندر اس نے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی. اس نے کہا جب میرے مالک نہیں ہے نا, میرے آقا نہیں, اس کے رسول کے دل اس کنویں میں آ کے چھلانگ لگائی تھی, اس کے رسول میری زندگی کا بھی فائدہ, آقا کی جدائی برداشت نہ کر سکا, جدائی برداشت نہ. سبحان اللہ. تو یہ دائیں جانب دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ,
جو اپنی زندگی میں 10 مرتبہ بک کر پھر شہر مدینہ میں پہنچے اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یوں سمجھے خدمت عالی شان میں آپ نے وقت گزارا. اور لمبی سٹوری ہے کیسے پہنچے یہاں تک، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، انہوں نے ایمان لے کے آ گئے، تو کریم آقا نے کہا کہ اپنے مالک سے پوچھیے کہ آپ کو کتنے میں فروخت کرے گا. اس میں انہوں نے جب مالک سے پوچھا تو انہوں نے کچھ چاندی اور سونے کی بھی ڈیمانڈ کی، ساتھ میں یہ ڈیمانڈ کی کہ 300 کھجوروں کے درخت جو ہوں وہ والا باغ بھی میرے کو چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ کھجوروں کی گٹھلیاں ڈھونڈ کے رکھو، اور جب ہم آئیں گے تو آپ لگائیں گے انشاءاللہ. تو رات کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے کے آئے. زمین ہموار ہوئی ہوئی تھی اور کھڈے انہوں نے کھودے ہوئے تھے، اس کے اندر جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گٹھلیاں دفن کی ہیں. جب گٹھلیاں دفن کی تو رات کو جب یہودیوں کو پتہ چلا، ان کا ایمان نہیں تھا لیکن یہ یقین تھا کہ جب نبی پاک نے لگائی ہیں تو کچھ نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. تو وہ رات کو آئے، جہاں جہاں سلمان فارسی نے پیچھے سے پانی دیتے گئے تو جہاں جہاں پانی کی سیم تھی وہ جگہ انہوں نے کھود کر کیا کی کہ گٹھلیاں بھی نکال لی. لیکن جب صبح جاگی ایک ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ظاہر ہوا کہ ایک ہی رات میں یہاں پر رات کو سارے درخت بھی بڑے ہو گئے اور ان پر کھجوریں بھی لگ گئیں. تو یہ ایک ہی رات میں نبی پاک کا معجزہ ہوا. تو پھر وہ ان کو یہ کھجوروں کے درخت دے کر ان کے بدلے میں سلمان فارسی کو چھڑائے گا. تو جو معجزہ نبی پاک کا ظاہر ہوا وہ اسی جگہ پہ ہوا تھا. چلیں آ جائیں، اب آگے آ جا، ان کو آگے آنے دیں. ماشاءاللہ جی. سلمان فارسی کے باغ میں ہمارے نیازی صاحب یہ دیکھیں پہنچ چکے ہیں. قاسم بھائی بھی اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں حاضر ہیں. اس وقت ہم آپ کو زیارت کرائیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی انشاءاللہ. اس لیے آپ نے کچھ نہ کچھ سن لی ہوگی، انشاءاللہ مزید دیکھیے. یہ دیکھیے زیارت کیجیے باغ کی ماشاءاللہ. Salman al-Farsi was from Persia. He had learned about the coming of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam by the Christians and the Jews. He had teachers from the Christians and the Jews. They told him that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would come to a place between two black mountains. تو یہاں پر آپ کو اس کے متعلق بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیے پاکستان اور انڈیا میں تو یہ بات نہیں ہے کہ سلمان فارسی کے باغ کی جو کھجوریں ان کی گٹھلیاں نہیں ہوتی. ابھی بھی لوگ اتار رہے ہیں کیونکہ ابھی موسم ہے تو یہ لوگ اتار رہے ہیں. اب دیکھیں گے بیچ میں گٹھلیاں ہیں. تو جن میں گٹھلی نہیں ہوتی وہ جو کھجور ہے نا پوری سعودیہ میں کیا پوری دنیا میں ملے گی، کیونکہ اس کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں. یہ ابھی مادہ اس پر لگا ہوا پھل ہے. وہ پچھلا آپ دیکھیے وہ نر ہے، وہ والا. ہاں تو جب یہ موسم آتا ہے نا اس کے اوپر بور آتا ہے، اس کے اوپر بھی بور آتا ہے. اس کا بور کاٹ کر کیا کرتے ہیں کہ اس کا پاؤڈر بناتے ہیں، دودھ میں سکھا کے پاؤڈر بناتے ہیں. تو پھر اس کی پیوند کاری کی جاتی ہے. نر کا وہ بور لے کر اس کے اندر پیوند کاری کی جاتی ہے اور اس کو کیا نام ہے، پھر اس کے بعد یہ جو کھجوریں ہوں گی نا یہ موٹی ہوں گی اور پک کر گریں گی. اگر اس کی پیوند کاری نہ کی جائے تو یہ ایسے ہی سوکھ کر گر جائے گی اور اس کے اندر گٹھلی بھی نہیں ہوگی. تو جہاں تک وہ کئی پھولوں کی پیوند کاری ہوتی ہے وہ شہد کی مکھیاں اٹھا کر ایک دوسرے سے ٹرانسفر کرتی ہیں، لیکن اس کا وہ اوپر دیکھیں اس کے بڑے بڑے ہیں چھوڑے. تو یہ پرندوں سے یا ایسے نہیں پہنچ سکتا. تو یہ مصنوعی طریقے سے ہی پیوند کاری کی جاتی ہے یہاں پر. یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائیں اور کھجوروں کے بیج لگائے ہیں. یہاں بیج مبارک اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے ہیں. یہ وہ جگہ. پھر ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی آتے ہوں گے. اس کے علاوہ
آج ابھی 1450 سال گزر گئے ہیں، تو جو بھی عاشقان رسول بڑے بڑے اولیاء اعظام آتے تھے وہ بھی اس باغ کی زیارت کے لیے آتے ہوں گے، ان کے قدم بھی لگے ہیں یہاں پر، صحابہ کے اولیاء کرام کے یہاں پر قدم ہستیوں کے قدم لگے ہیں لگے ہوں گے اس جگہ پر۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں پر معجزہ ظاہر ہوا ہے، ایک ہی رات میں 300 کھجوروں کی طرح بڑے ہو گئے حضور کے معجزے کی جگہ بھی ہے۔ جی۔ تو یہاں پر پہلے جو درخت جو نبی پاک نے لگائے تھے وہ والے نہیں ہیں۔ امیر علیہ سنت نے بتایا کہ میں جب گیا تھا تو میں نے ان کی جڑیں دیکھی جو نبی پاک نے لگائی ہیں، ان کی جڑیں باقی تھیں وہ میں نے دیکھی، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جو درخت ہے نا یہ بھی بوڑھا ہوگا، ان کو پتہ ہے 30 سال بعد 40 سال بعد یہ ختم ہو جائے گا، اس کے قریب ایک نیا درخت لگا دیا گیا، جس دن یہ جوان ہو جائے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا، اسی طریقے سے نئی جو وہ آتے رہتے ہیں پھر اس پورے کے اندر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے زیارت کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے باغ کی۔ ہمارے ساتھ افضال بھائی ہیں، غازی صاحب ہیں، قاسم بھائی ہیں۔ اچھا اس کے اندر چیک کریں مچھلی ہیں۔ پانی سے ہاتھ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں پانی سے۔ سلمان فارسی کے باغ میں نیازی صاحب ہاتھ دھونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ باغ کی کھجوریں یہ کون سی کھجور ہے؟ یہ بغیر گٹلی ہے، بغیر گٹلی والی کھجور۔ ریٹ بتائیے گا جی اس کے ریٹ کیا؟ یہ بغیر بیج والی ہے، بغیر بیج والے 30 کلو، یہ 40 ہے، یہ 30 ہے، 30 ہے، 30 ہے۔ 30 40 30 30 30 ٹھیک ہے۔ اور یہ کون سی؟ یہ بید ہے سب اسی باغ کی کھجور ہیں۔ یہ بید ہے، یہ ربیہ بائیں جانب دیکھیے آپ ذرا سا بھی نہیں چل رہا۔ بائیں جانب دیکھیے وادی بطحان کا کافی سارا علاقہ جو ہے علماء کرام نے اس کو کیا ہوا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے وادی بطحان کا ہی علاقہ کہا جاتا ہے۔ ابھی لوگ یہیں سے مٹی اٹھاتے ہیں، وہ جو بھی ایریا ہے ادھر سے بھی انہوں نے مٹی پہلے والی نیچے سے اٹھا کر اوپر جو ہے وہ کچرا وغیرہ پھینک دیا ہے۔ یہ بھی نیچے والی مٹی دیکھیں، یہاں سے انہوں نے گراؤنڈ سے مٹی اٹھا کے اوپر نئی مٹی ڈالی ہے اور یہ ابھی گراؤنڈ بن گیا ہے، اور لیکن ان کے جو کونے ہیں نا وہاں پر آپ کو اصلی مٹی جو ہے وادی بطحان والی وہ مل سکتی ہے، کونوں میں مٹی مل اور سکتی وہ سامنے دیکھیے، یہ سامنے آپ کو دیواروں کی تھوڑی سی آپ نظر آ رہی ہیں، مکانات کے نشانات باقی نظر آ رہے ہیں، زوم کیجیے یہاں پہ وہ ساری پہلے زمانے کے تعمیرات نظر آ رہی ہیں۔ یہ نیچے جو دیوار ہے اس کے قریب لے کے ہیں یہاں پر بھی، اور یہ دیکھیے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے نا، اصحاب صفہ میں سے کسی کی شادی ہو جاتی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ان کو گھر بنا کے دیتے، یہ اصحاب صفہ کی بستی، اللہ صاحب صفہ کے رہنے کی جگہ اور محلہ یہ ابھی ان ان کا کے بستی تھوڑے سے باقیات باقی ہیں، اور یہ یہاں سے آپ وہ جو ہے وہ کھونن ہے، مٹی تھوڑی سی کھٹی، وہاں آپ جو ہے جا کے مٹی وغیرہ لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ بوتل ہیں یہ آپ خالی کر دیں، یہ کہاں سے باہر سے کھلے گا؟ یہ کھانے اس ماں کو کیا کرتے ہیں؟
کھاتے بھی ہیں, آنکھوں میں بھی لگاتے ہیں. یہ کیا تھا کہ صرف اللہ سے بڑا ہے. یہ قاسم بھائی خاک شفا لے رہے ہیں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اللہ. یہ جو دیواریں نظر آ رہی ہیں, پتھر نظر آ رہے ہیں پہلے زمانے کے, یہ وہ جگہ ہیں جہاں اصحاب صفہ ویسے جس کی بھی شادی ہوتی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہاں بسا دیتے تھے. یہ اصحاب صفہ کے گھر تھے. اس وقت جس میں کمرے میں کھڑا ہوں اصحاب صفہ میں سے کوئی صحابی یہاں رہتے تھے, رہائش پذیر تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے ان دیواروں کی, سبحان اللہ. یہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ان کے کمرے کی جگہ ہوگی, وہ کمرہ ہوگا صحابہ کا. صحابی یہاں رہائش پذیر تھے. جب بھی کسی اصحاب صفہ میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ اس ایریے میں تشریف لاتے, رہائش پذیر ہوتے. سبحان اللہ. یہ کمرہ بھی کسی صحابی کا ہے. اس وقت جہاں میں حاضر ہوں ماشاءاللہ. یہ ہے بیر غرس. پہلے بھی آپ کو زیارت کرائی تھی لیکن شاید رات کا ٹائم تھا اس لیے کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا. اب انشاءاللہ دن کے اجالے میں نظر آئے گا یہ بیر غرس آپ کو صاف کلیئر. بیر غرس آپ کو دن کی روشنی میں دکھائیں گے. پہلے رات کو زیارت کرائی تھی اور ویڈیو میں, انشاءاللہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا. آئیے اندر چلتے ہیں, بیر غرس کی زیارت کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آرام فرمایا تھا اس جگہ کی زیارت اور جہاں آپ نے نماز ادا فرمائی تھی انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں. امید کھلی ہوگی. ادھر سے میرے غرس کا پانی لوگ بھر کے لے جاتے ہیں. بڑا میٹھا پانی, بہت ٹیسٹی پانی. سرکار نے کھلی مبارک کی, غسل فرمایا. نہیں سب کی. اور یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے سین ہے. تعال يا ماما لا تروح بعيد. یہاں تشریف لائے, فضاؤں نے زیارت کی. اور ساتھ یہ جگہ ہے پیچھے جو جہاں حضور نے آرام فرمایا تھا اور ساتھ مسجد جہاں نماز پڑھی تھی. آئیں ادھر سے دکھاتے ہیں. میرے غرس میرے غرس کی ہسٹری یہاں لکھی ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی تھی. نماز ادا فرمائی تھی اور ساتھ ہی آرام فرمایا تھا. یہ 7 جگہ نہ آگے کٹی جگہ آرام فرمایا اس طرح اندر سے تھوڑا دکھا دیں. یہ جگہ جہاں سامنے حضور نے آرام فرمایا تھا, یہاں نماز ادا فرمائی تھی ساتھ. کی سب سے پہلی مسجد قباء میں آ رہے ہیں. یہاں پہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 راتیں گزاری اور حضرت ایوب انصاری کے گھر میں نبی پاک نے وہ شہر مدینہ کے اندر گزاری تھی. وہ میزبان رسول ہیں, لیکن ان سے پہلے بھی جو میزبان رسول ہیں وہ حضرت کلثوم بن ادم ہیں, جن کے گھر یہاں پر نبی پاک نے 14 راتیں گزاری تھی. یہیں پر بیٹھ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو مسجد جگہ ہے, یہ میدان سامنے والا مسجد کے لیے میرے کو پسند ہے. اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ گفٹ کی گئی, تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا. اس سے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک نے ابھی پہلے اپنا گھر نہیں بنایا, ازواج مطہرات کا گھر نہیں بنایا, صحابہ باقی کا گھر نہیں بنایا, سب سے پہلے بنایا تو کیا بنایا, مسجد بنائی. تو اس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن تشریف لے کے چلے گئے تھے واپسی شہر مدینہ, لیکن ہر ہفتے والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے تشریف لے کے آتے تھے. آج سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھیے, آج ہزاروں عاشقان رسول, دن کو بھی بڑا رش تھا, ابھی بھی بڑا رش ہے. تو ہفتے والے دن سنت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ قباء تشریف لے کے آتے تھے. جب یہاں پہ کریم آقا آتے تھے تو حضرت کلثوم بن ادم کے گھر میں بھی گزارتے تھے. آپ نے وہ اس سائڈ پہ میں ابھی وہاں پہ بھی لے کے چلتا ہوں. آپ کو بتاؤں کہ آپ نے روایات میں سنا ہوگا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ایک باغ میں چہل قدمی فرمایا کرتے تھے. اس باغ کی بھی زیارت آپ کو کراتے ہیں. وہی وہ باغ حضرت کلثوم بن ادم کا, وہی کلثوم بن ادم کا جو باغ ہے اس کے اندر بیر حاذق بھی ہے, اسی کے اندر نبی پاک کا مصلی بھی موجود ہے. کلثوم بن ادم کا گھر بھی وہاں پر بھی موجود ہے, وہ بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک کنواں ہے بیر حریث, جس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے, تو نیچے سے پانی جمپ لگا کے کریم آقا کے قدم چوم کر واپس جایا کرتا تھا. بیر حریث کی بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں. تو یہاں پر جب نبی پاک آتے تھے تو اس کی تعمیر و ترقی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حصہ فرمایا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کے لیے خود جو ہے وہ پتھر اٹھا کر لے کے آیا کرتے تھے. تو یہاں پر ان پتھر اٹھانے کی وجہ سے کریم آقا کو زخم بھی تشریف لے کے آئے. اور یہاں پر جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو جس دن یہ مسجد تعمیر ہو چکی, اس کی تعمیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دلچسپی تھی کہ جب کئی لوگ تھے وہ ایک پتھر اٹھا کے لے کے آتے تھے سب لوگ, تو ایک صحابی تھے وہ دو پتھر اٹھا کے لے کے آتے تھے. تو ان پتھروں کی وجہ سے دو اٹھانے کی وجہ سے ان کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی مٹی صاف کی اور ان کو جنت کی بشارت دی. اور یہ جو مسجد جس دن تعمیر ہو چکی, کمپلیٹ ہو چکی, اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر بیتی ثم اتی مسجد قباء وصلی فی صلاۃ کان لہ کاجر العمرہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ گھر سے طہارت حاصل کر کے آئے اور میری مسجد قباء میں آئے, یہاں آ کر جو نماز ادا کرے, اللہ پاک اس کو قبول عمرے جتنا اجر عطا کرتا ہے. یہ وہ مبارک مسجد ہے. چلو ابھی یہاں نفل پڑھیں گے, چلتے ہیں 1 منٹ یہاں پر. مسجد قباء اندر سے زیارت کریں.
यहाँ पे एक ख़ास मुकाम है कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी सबसे पहले आके बैठी थी। और ऊपर एक सुराख देखिए, कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे ये वाला जो सुराख है ये, ठीक है, सुराख ये बिल्कुल नीचे चौथी साफ बनती है। और दाएं जाने को पिलर देखिए, सूरा ये वो पिलर जो है ना वो वाले उसके अच्छा, ये वो जगह है जहाँ हुज़ूर की ऊँटनी सबसे पहले आके बैठी थी, यहाँ कुबा मस्जिद। ये मकाम ख़ास है जहाँ पर सबसे पहले कस्बा ऊँटनी आके बैठी। इस जगह पर कस्बा ऊँटनी आके बैठी थी। ये 1 2 3 4 चौथी सफ बनती है वहाँ से वो मेहराब है, ये मिंबर है, मिंबर से थोड़ा इधर है, ये चौथी सफ है जहाँ पे हुज़ूर की ऊँटनी बैठी थी। और इसके ऊपर बिल्कुल ये निशान है, छोटा सा गुम्बद सा बना हुआ। ये जो इस साइड पे सुराख है छोटा सा, हाँ, इसके नीचे ये इस पिलर की क्या बता रहे थे? वो उस पिलर की सीध में जो पिलर नज़र आ रहा है, उस पिलर की सीध में यहाँ पर, और इधर से चौथी सफ, ये वो जगह है जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी सबसे पहले आकर बैठी थी, मस्जिद कुबा शरीफ में। अभी हम इंशाल्लाह यहाँ नवाफिल अदा करेंगे। वो लोग ऊपर देख के ढूंढ रहे हैं। सामने वीडियो लिखी है, आयत जो पहले लिखी है, जो ये तुर्कों की तर्ज की बनी है। एक तरफ लफ्ज़ से अल्लाह लिखा है और वो दूसरी जानिब देखिए लफ्ज़ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा वो। और ये ऊपर जो आयत लिखी है, ये आयत है, कुरान पाक की आयत है। इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिमस्जिदी उसस्सु अला तक़वा मिन अव्वल यौमि अन अहक्का अन तक़ूमु फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहरीन। उसके नीचे सेकंड नंबर पे जो लिखी है ये वाली, ये आयत हदीस मुबारक है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ततहरा बैती सुम्मा अता मस्जिद क़ुबा सल्ली फ़ी सलातन कान लहू का अजरल उम्रा। मस्जिद कुबा थोड़ा सा विज़िट कराएं। ये हम मस्जिद कुबा के करीब खड़े हैं। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 रातें मस्जिद कुबा के करीब गुजारी हैं। और जिन साहबी के घर गुजारी उनका नाम है हज़रत कुलसूम बिन अदम। कुलसूम बिन अदम के घर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 रातें गुजारी हैं। उलमा इकराम इसकी जो वजह लिखते हैं वो ये कि नबी पाक ने हज़रत मौला अली शेर खुदा को अपने बिस्तर पर सुला के आए थे, उनके इंतज़ार में गुजारी। पूरी दुनिया मदीने में इंतज़ार कर रही नबी पाक का, और नबी पाक इंतज़ार कर रहे हैं मौला अली का कि वो आएंगे तब जाएंगे मदीने। तो उनको लेकर के यहाँ से आप दिखाएं, ये सामने बाग जो है ये हज़रत कुलसूम बिन हदम का बाग है। ये बिल्कुल मस्जिद कुबा के लेफ़्ट कॉर्नर पे आता है। वो उस जानिब जो है वो मैंने वहाँ पर ये जो रास्ता बीच में खाली जा रहा है ये कुबा स्क्वायर है, जो कुबा ट्रैक है ना, यहाँ से जाता है मस्जिद नबी के लिए। वो आपको मीनार नज़र आ रहे हैं और गुंबद नज़र आ रहे हैं मस्जिद जुम्मा के उसी रास्ते में। वहाँ पर मस्जिद जुम्मा भी है उसी रास्ते में। और वहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर का फासला है। और यहाँ से आगे 2 किलोमीटर और जाएं आगे, इस जानिब से नबी पाक जब हिजरत करके आए थे इस तरफ से आए थे, तो यहाँ से इस जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे। और यहाँ से 3 किलोमीटर, ये इधर से आगे 2 किलोमीटर आगे वहाँ मस्जिद फजर है, जहाँ पर ये मदीने के लोगों जब ख़बर हुई तो बीवी बच्चों को लेके खाना पीना लेके उस जगह पे चले गए थे। वहाँ वो फिर इंतज़ार करते थे और फिर जब नबी पाक की आमद हुई तो आपको लेके यहाँ पर आए। ये सामने हज़रत कुलसूम बिन हदम का बाग है
یہی باغ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ پہ کے اندر چہل قدمی کرتے تھے، وہ یہی باغ ہے یہیں پر. اور یہیں پر آپ دیکھیے حضور یہاں واقعہ کرتے تھے اس باغ کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. سبحان اللہ. جی وہ آپ ایک سینٹر میں ایک اور آپ کو درخت نظر آ رہا ہے، یہ والا جو درخت نظر آ رہا ہے، باقی سارے کھجوروں کے ہیں. یہ جو بڑے والا درخت ہے نا، اس کے پاس حضرت کلثوم بن ادم کا گھر ہے، موجود ہے. وہ لوگ وہاں سے جا رہے ہیں، ابھی کنسٹرکشن جاری ہے. پہلے انہوں نے 15 ریال ٹکٹ لگایا ہوا تھا، ابھی پھر دوبارہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، کیا پتہ مہنگا ہو جائے. تو وہاں پر حضرت کلثوم بن ادم کا گھر بھی موجود ہے. اس درخت کے ابھی ٹکٹ لگایا ہوا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی تو اوپن ہے نا، ابھی تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، باہر سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے اس سائڈ پہ ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے بیر حاذق. بیر حاذق وہ کنواں ہے کہ کریم آقا نے اس سے پانی بھی تناول فرمایا. اور 3 صحابہ جو سب سے پہلے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کو جو سب سے پہلے جنت کی بشارت دی تھی، وہ اس کنویں پر بیٹھ کے دی تھی. اور اسی گھر کے سامنے نبی پاک کا مصلی بھی موجود ہے، جہاں پر جب یہ لوگ آئے تھے نا مدینہ سے، تو سیدنا ابوبکر صدیق لگاتار 3 راتیں وہ جو انہوں نے گزاری نا، اور کچھ وقت جو نبی پاک کے ساتھ گزارا، تو اس میں ان کے اوپر بہت زیادہ نور آ گیا تھا. تو مدینے کے لوگ سیدنا ابوبکر صدیق پر تان کر باندھ کر یہ آنکھیں ان پر جما کر سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نبی ہیں، نور جن کے نکل رہا ہے تو شاید یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کی یہ بات کو بھانپ لیا. تو آپ پھر کیا کیا، آپ اٹھے اور آپ نے چادر لی، تو اسی کے سامنے وہ جگہ موجود ہے. چادر ان کے اوپر تان کر سایہ کی کہ پتہ چلے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. وہ جگہ وہیں پر ابھی سامنے ہی موجود ہے. وہ ایک بڑا باغ ہے، ایک بڑا درخت ہے، اس کے ساتھ ایک بیری کا درخت ہے. یہ بیری کا درخت وہ نہیں ہے، لیکن یہیں پر ایک بیری کا درخت ہوا کرتا تھا. بتاتے ہیں کہ اس سے نبی پاک نے پتے توڑ کر تناول فرمائے، وہ ہے. اور یہ جو مسجد قباء کا یہ والا کارنر ہے، وائٹ والی، یہ آپ کو ایک ونڈو نظر آ رہی ہے جہاں سے وہ ابھی شخص گزر رہا ہے، ساتھ ونڈو ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نبی پاک دن کو گزارتے تھے، رات وہاں گزارتے تھے، دن کو یہاں گزارتے تھے. کیونکہ اس صحابی کے گھر میں حضور دن یہاں گزارتے تھے اس جگہ. اس صحابی کے گھر میں کیونکہ عورتیں نہیں تھیں، تو مختلف وفود نبی پاک سے ملاقات کے لیے آتے، تو وہ پھر پریشانی نہیں ہوتی. دن یہاں گزارتے، رات کو حضرت کلثوم بن ادم کے گھر گزارتے. یہ بھی سامنے لوگ موجود ہو گئے ہیں. یہاں پر ایک کنواں ہے، وہ نیچے گول دائرہ میں موجود ہے. تو یہ وہ کنواں ہے، اس کا نام ہے بیر عریس. بیر عریس وہ کنواں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھا. یہ پہلے انہوں نے بند کر دیا تھا، ابھی کنسٹرکشن جاری تھی، تو نیچے سے نشان نکلا. تو پھر وہ پتہ چلانے پر پتہ چلا کہ یہ حضرت یہ بیر عریس ہے. بیر عریس وہ کنواں کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، نیچے سے پانی جمپ کر کے کریم آقا کے قدموں کو چوم کر واپس جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا نام ہے بیر خاتم. بیر خاتم اس وجہ سے کہا جاتا ہے، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مہر نبوت والی انگوٹھی تھی، آپ کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئی، ان کے وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق کے پاس آئی، ان کے وصال کے بعد سیدنا عثمان غنی کے پاس آئی. عثمان غنی اس کنویں پر بیٹھے تھے اور نبی پاک کی یاد میں رو رہے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں کہ تیری کیا نشانی ہے، تم میرے آقا کے قدم چومنے ہیں. پانی سے باتیں کریں اور اس انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اتنی دیر میں آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی گری اور اس کے اندر تشریف فرما کے مہر نبوت اس جگہ. مہر نبوت والی انگوٹھی، مہر نبوت والی انگوٹھی اس جگہ کے اندر گری ہے. سیدنا عثمان غنی نے 3 مرتبہ اس کا سارا پانی خالی کرایا اور جو ریت بچی وہ بھی چھانی، لیکن انگوٹھی نہیں ملی. اس کے بعد پھر فتنے شروع ہو گئے. قریب جا کے ویڈیو بنائے، تھوڑا سا قریب جا کے وہ دیکھ انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جو بند، اس کے نیچے کنواں ہے. اس کنویں میں حضور کی مہر نبوت والی انگوٹھی گری تھی. اس کا نام بیر عریس. جبل نار. ابھی حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا کہ مدینہ ایر اور سور کے درمیان حرم ہے. ایر اور یہاں پہ کیمرہ تھوڑا سا دور رکھیں گے میرے سے، جرمانہ وہ میرے کو دے دے گا. ایر اور سور کے درمیان حرم ہے. وہ ایر ہے اور یہ احد کی بیک سائڈ پہ ایک جبل سور ہے. اس کے درمیان یہ جتنا ایریا ہے یہ سارا حرم کا ایریا. ابھی شاید نظر آئے، وہ دیکھیں سور نظر آئے. سور اور ایر کے درمیان حرم ہے. اس میں ایک نیکی 50,000 ہے. ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے. مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے.
ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن خدا نخواستہ مکہ کے حرم میں اگر ایک گناہ سرزد ہو جائے، ایک نماز قضا ہو جائے، 1,00,000 قضا نمازوں کے بدلے میں یوں سمجھے آپ کو ڈنڈے پڑیں گے. ایک گناہ ہو جائے تو 1,00,000 گناہوں کے بدلے میں آپ کو ڈنڈے پڑیں گے. لیکن یہاں پر رحمت للعالمین موجود ہیں، کریم آقا موجود ہیں، اور آپ کی برکت کی وجہ سے ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے. لیکن اگر یہاں پر کسی بندے سے ایک گناہ سرزد ہو جائے تو صرف ایک کی سزا ملتی ہے. وہ ابھی سامنے کیمرہ آ رہا ہے، اسی وجہ سے نا وہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں، یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو پاتر کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاند نہ بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالا غلولا بکمالی کشفا دو جا بے جمالی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بالا غلولا بے کمالی کشفا دو جا بے جمالی حسنت جمیع خصالہ صلوا